वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर सुल्तान, और आज मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान, दीनी उलूम और असरी उलूम दोनों का एक तरह से संगम, प्रोफेसर फ़हीम अख्तर नदवी साहब, जो इस वक्त मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं, HOD रह चुके हैं, मुख्तलिफ़ अहम किताबों के मुसन्निफ़ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि मदारिस के फ़ारिगीन जब यूनिवर्सिटीज़ का रुख करते हैं, असरी जामियात में जाते हैं, तो उनके लिए एक नई दुनिया होती है। वहाँ उनको क्या करना चाहिए? किस-किस तरह उनको फ़ायदा उठाना चाहिए और आज के दौर में उनके लिए बेस्ट क्या है? तो आइए मिलते हैं अपने मेहमान से और बात करते हैं। मौलाना खैर मकदम है, आपने वक़्त दिया हमारे लिए। बहुत शुक्रिया मौलाना मुनव्वर सुल्तान साहब। जी, जी। ऑनलाइन के इस प्रोग्राम में और इतने अहम मौजू पर आपके साथ और नाजरीन के साथ कुछ बात करने का मौका मिल रहा है। जी, शुक्रिया। मौलाना एक बहुत बड़ा और अहम मसला है कि मदारिस के फ़ारिगीन जो बड़ी तादाद में फ़ारिग होते हैं, उनमें से एक तादाद, और जो तादाद अहम होती है, वो असरी जामियात का रुख करती है, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं और वहाँ आला तालीम, ग्रेजुएशन, MA, PhD करती हैं, और ये रुझान धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस पे हमेशा सवालिया निशान लगता रहा है कि ये क्या मदारिस के हक़ में बेहतर है या बेहतर नहीं है? मिल्लत के लिए कितना मुफ़ीद है? तो आप दोनों सरचश्मों से फ़ैज़याब हैं, आपसे यही पूछना है कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात दुरुस्त है कि दीनी मदारिस के फ़ारिगीन असरी जामियात की जानिब रुख कर रहे हैं और बतदरीज उनका तनासुब बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको क़िस्सा क़दीम व जदीद की नज़र से न देखने की ज़रूरत है। इस्लाम इस मामले में बहुत साफ मौक़िफ़ रखता है कि तालीम की और हुसूल इल्म की कोई इंतहा नहीं है। जी। न ही इस्लाम ने उलूम की तक़सीम की है। अगर हम दीनी मदारिस की तारीख़ पर नज़र डालें, तो भी हमें ये बात महसूस होगी कि यहाँ असरी जामियात की तालीम के मज़ामीन और दीनी जामियात की तालीम के मज़ामीन, ये दोनों तालीम एक साथ दी जा रही थी, और यही इस्लाम का इम्तियाज़ था और ये वक़्त की ज़रूरत थी। चुनांचे जो कदीम मदारिस हमारे थे, जामिया निज़ामिया बगदाद हों, मदरसा मुस्तनसिरिया हों, या उससे पहले जो निज़ाम तालीम रहा है, इस रस्मी इदारों के अलावा, उनमें भी तालीम में तक़सीम नहीं थी। तक़सीम थी तो सिर्फ़ अपनी-अपनी पसंद के मज़ामीन की थी। जी। हमारे यहाँ जो इस वक़्त हम दीनी मदारिस कहते हैं, तो इससे हमारे ज़हन में बर्र-ए-सग़ीर के दीनी मदारिस का मॉडल सामने आता है, और यही मॉडल फिर इस वक़्त पूरी दुनिया में राइज हुआ है। इसका अपना एक ख़ास पस-ए-मंज़र है, और ज़रूरत थी कि इस निज़ाम तालीम को अपनाया जाए, ताकि दीन के साथ उम्मत मुस्लिमा जुड़ी रहे और दूसरे नुक़सानात के बाद भी दीन का नुक़सान ना होने पाए। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों के पेश-ए-नज़र ये बात थी कि एक वक़्ती ज़रूरत के तहत दीनी तालीम का ये निज़ाम ऐसा बनाया गया, जहाँ मुकम्मल तालीम सिर्फ़ दीन की हो रही है। जी। दीन की तालीम का देखिए मौलाना साफ़ वाज़ेह तौर पर जो मकसद है, वो तो अमली ज़िंदगी में उस दीन की तालीम को नाफ़िज़ करना है। दीनी मदारिस में पढ़ने के बाद हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने और समाज की ज़िंदगी को और उनको रहनुमाई फ़राहम करने के लिए तालीम हासिल करते हैं। तो समाज में जब हम आएँगे, तो हमें बहुत सारे उन उलूम की ज़रूरत पेश आएगी, जो आज दीनी मदारिस में हम नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि दीनी मदारिस के फ़ारिग़ होने वाले तलबा को अगर वो असली तालीम की तरफ आ रहे हैं, तो ये बहुत खुशाइंद इक़दाम है, और इस जानिब तो इससे पहले हमारे बुज़ुर्गों ने कोशिशें की हैं, और खुद दीनी तालीम के मदारिस के अंदर भी कुछ मज़ामीन को शामिल किया है। ज़ाहिर-सी बात है कि वो इख्तिसास का एक निज़ाम है, जहाँ पर सिर्फ़ शरई उलूम की तदरीस और तालीम होती है, उसके फ़ुज़ला और माहिरीन तैयार किए जाते हैं। लेकिन उस तालीम के बाद अगर असली तालीम के लिए आ रहे हैं और यहाँ अपनी पसंद के दीगर मज़ामीन की तरफ जा रहे हैं, तो मेरी नज़र में ये न सिर्फ़ खुशाइंद है, बल्कि इसकी वजह से उनकी दीनी तालीम की तासीर और ख़िदमत की अदायगी के मैदान ज़्यादा वसी होंगे और ज़्यादा बेहतर नताइज पैदा होंगे। मौलाना जो तलबा यूनिवर्सिटियों की तरफ जाते हैं, तो पहले वो इस्लामिक जी। स्टडीज़ में जाते थे, फिर आर्ट्स का दरवाज़ा खुला तो कुछ और उनके लिए नए शोबे आए, और जब से ब्रिज कोर्स और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, तो उनके लिए और भी बहुत से मौज़ूआत आ गए हैं। तो आप चूँकि उस माहौल में हैं और एक तवील अरसे से तदरीसी खिदमात और दीगर कामों से आप उसमें वाबस्ता हैं, तो आप क्या मशवरा देंगे तलबा के लिए कि वो किन शोबों का रुख करें आज के दौर में? देखिए,
دینی مدارس کے فارغ طلبہ جب عصری جامعات میں آتے ہیں تو ان کو بہت سارے مضامین لینے کے مواقع موجود ہوتے جی ہیں، اور اپنی اپنی پسند کے مطابق وہ ان مضامین کو لیتے جا رہے ہیں۔ یہ بہتر ہے کہ وہ مختلف مضامین کے میدانوں میں جائیں۔ اسلامک اسٹڈیز پڑھنے اگر آتے ہیں، یا عربی زبان کی تدریس کے لیے یا اردو زبان کی تدریس کے لیے، یہ ان کی اپنی ایک پسند ہو سکتی ہے۔ میں اس موقع پر آپ کے سوال کے جواب کے ضمن میں ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمارے دینی مدارس کے فارغین فضلاء اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ اپنا میدان عمل کیا بنانا چاہتے ہیں؟ وہ فضلاء جو دینی مدارس کے اندر ہی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں تدریس کے ساتھ، میں ان کے لیے بھی یہ مناسب مشورہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کسی عصری یونیورسٹی میں آ کر 2 سال پی جی کی تعلیم حاصل کر لی تو اس سے ان کو 2 فائدے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انہوں نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں یا کہیں اور کر لیا تو 2 سال اس نظام تعلیم میں رہ کر اس دنیا کا جو نظام تعلیم ہے، ہمارے ملک کا جو نظام تعلیم ہے، نظام امتحان ہے، نظام تقییم اور قدر شناسی ہے، اس سے وہ واقف ہو جائیں گے، اور اس سے بھی واقف ہوں گے کہ اور مضامین کیا ہیں، کیونکہ اس پورے ماحول میں ان کو رہنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر اس نظام تعلیم سے واقف ہو کر کے اور اسلامک اسٹڈیز میں مثال کے طور پر ایم اے کیا تو اسلامک اسٹڈیز میں کہا جائے کہ تہذیب و تمدن کی تاریخ، علوم کی تاریخ، تحریکات اور تنظیموں کی تاریخ، اور مسلمانوں کے مختلف کارنامے، سماجی زندگی کے، معاشرتی زندگی کے، نظم و نسق کے، اور اس کے علاوہ جو دیگر اور بھی شخصیات اور مفکرین اور مصلحین ہیں ان کی خدمات سے واقف ہو کر وہ جاتے ہیں، اور پھر وہ دینی مدارس میں جا کر تدریس کا منصب سنبھالتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تدریس زیادہ مؤثر ہوگی، زیادہ عملی زندگی سے جڑی ہوگی، اور زیادہ بہتر انداز سے کر پائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا مشورہ ہے جو میرے ذہن میں کافی دنوں سے اس تجربے کی روشنی میں ہے کہ ہمارے ان فاضلین کو بھی جن کو دینی مدارس کو اپنا مرکز عمل بنانا ہے، وہ بھی اگر عملی طور پر 2 سال کی تعلیم یہاں حاصل کرتے ہیں اور پھر جا کر وہاں تدریس کا کام انجام دیتے ہیں تو ان کی تدریس زیادہ مفید اور مؤثر ہوگی اپنے انہی مضامین کی تعلیم کے لیے۔ اب جو آپ کا اصل سوال ہے کہ انہیں آ کر جی یہاں جی کیا جی کرنا چاہیے، ہوں، دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ پہلے جیسا آپ نے کہا کہ اسلامک اسٹڈیز ہے یا عربی زبان کا شعبہ ہے وہاں آیا کرتے تھے، اس کے بعد ان کے لیے اردو اور دوسرے مضامین کے دروازے کھولے گئے، برج کورس کے ذریعے بھی ایک راستہ کھولا گیا کہ وہ مختلف مضامین کے میدانوں میں جا سکتے ہیں۔ تو جی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شوق اور ذوق کے مطابق ان کو کسی بھی میدان میں جانے کی سہولت ہونی چاہیے، اور جو سہولت پیدا ہوئی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اصل شرط یہ ہے کہ جو فارغین مدارس سے آ کر یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم دین کی تعلیم، اس کی روح اور اس کا پیغام جو لے کر آئے ہیں اس کو ہم اس تعلیم کے بعد کس طرح اپنی زندگی میں اور سماج کی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں۔ اس کے پیش نظر اگر انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی، معاشیات کی تعلیم حاصل کی، تاریخ کی تعلیم حاصل کی، بلکہ سائنس کی، بلکہ سول سروسز میں اگر وہ جاتے ہیں تو اپنی اس روح کو، اس دینی تعلیم کی اور اپنے اس پیغام کو لے کر جاتے ہیں تو زیادہ بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے سارے مضامین کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، اور بہت اچھا ہے، اپنے اپنے شوق کے مطابق انہیں چاہیے کہ داخلہ لینے سے پہلے ماہرین سے یا اپنے قدیم ان ساتھیوں سے جو ان تعلیموں میں آ چکے ہیں ان سے مشورہ کریں اور دیکھیں کہ ان کا ذوق کس جانب ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ پلان کریں، جس میدان میں بھی جاتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اور اس سے ان کو آگے رول ادا کرنے کا بہت اچھا موقع ملے گا۔ مولانا اکثر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ یہ جاتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے نام پہ، وہ یا تعلیم کے لیے نئے دروازے کھل رہے ہیں، لیکن عملاً ایک بڑی تعداد جو لینگویج پہ اکتفا کرتی ہے، ڈپلوما کرتی ہے، ٹرانسلیشن، اور وہ یہیں تک محدود رہتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مناسب ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کیریئر گائیڈنس کی سہولت حاصل نہیں ہو پاتی ہے، اس سے استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج یہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا میدان ہے کہ انسان آگے تعلیم کس جانب حاصل کرے، تاکہ جی ایسا نہ ہو کہ آگے بڑھنے کے بعد پھر وہ رک جائے، یا جو بہت وسیع میدان ہے کھلے ہوئے ان سے وہ محروم رہ جائے۔ تو اگر کسی کو ٹرانسلیشن کا شوق ہے اور وہ ٹرانسلیشن کے لیے شعبہ عربی میں جاتے ہیں، ٹرانسلیشن کا ڈپلوما کورس کرتے ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیت ہے بھی، وہ جا سکتے ہیں اس میں، لیکن ناواقفیت کی بنیاد پہ اگر وہاں جاتے ہیں یا وہیں تک رک جاتے ہیں، اپنے کو اسی محدود پہ، کر لیتے جی ہیں، جی تو یہ اسی پہ مناسب نہیں ہے۔ انحصار ہو جاتا ہے۔ جی
یہ بالکل مناسب نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جن کو عصری تعلیم کے مواقع مل رہے ہیں، گھر کے حالات بہتر ہوں اور وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. میں یہاں پر بھی ایک مشورہ شامل کرنا چاہوں گا کہ جن کے پاس مواقع ہو وہ ریگولر تعلیم حاصل کریں. جی ریگولر تعلیم سے ان کی پوری ذہن سازی ہوتی ہے اور صلاحیتوں میں نکھار اور کمال پیدا ہوتا ہے. جن کے پاس مواقع نہیں ہو وہ ڈسٹینس کی اور فاصلاتی نظام تعلیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، جن کے پاس موقع ہے اور انہیں عصری میدان میں آگے بڑھنا ہے وہ گریجویشن سے تعلیم شروع کریں. اور عام طور پر دینی مدارس کی اسناد کو 12 اور 12ویں کے برابر مانا گیا ہے، تو مختلف یونیورسٹیز میں گریجویشن ہی میں داخلہ ملتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. اس لیے گریجویشن میں پورے اس نئے نظام تعلیم کو سمجھ جاتے ہیں، اس کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو آگے اسپیشلائزیشن میں اور پی جی میں مختلف سمتوں میں جانے کا موقع میسر ہو جاتا موقع مل جاتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے انہیں. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جن فارغین کو دینی مدارس میں خدمات انجام دینی ہے اور دینی حلقوں میں کام کرنا ہے، ان کے لیے بھی میرا مشورہ ہے کہ وہ آئیں اور وہ اگر گریجویشن کر سکتے ہیں تو کریں. لیکن اگر ان کو موقع نہیں ہے، کم وقت ہے، تو وہ صرف 2 سال کا علم ضرور کر لیں. اگر اس کا بھی موقع نہیں ہے تو فاصلاتی تعلیم سے کر لیں. اس سے ان کی تعلیم میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کی تفہیم اور تدریس میں بھی اضافہ ہوگا. مولانا، ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ اور ہے کہ مدارس کے طلبہ جی یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں تو ان کو عملی طور پہ دشواریاں ہوتی ہیں، جس میں خاص طور پہ سرٹیفکیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. جو آزاد مدارس ہیں ان کا نظام الگ ہے، وہ کہیں انٹر کے برابر ہیں، کہیں کچھ اور ہیں، اور بعض کا کچھ نہیں ہے. تو ان دشواریوں کا حل کیا ہے؟ نہیں، اب تو یہ دشواریاں بہت حد تک حل ہو گئی ہیں. میں اپنی یونیورسٹی کی مثال پیش کروں تو ہماری یونیورسٹی یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تقریباً 250 دینی مدارس کی اسناد کو منظور کیا گیا ہے اور جی پورے ملک سے ہیں. اور یہ بھی ہمارے یہاں سہولت رکھی گئی ہے کہ اگر داخلے کے وقت میں کسی مدرسے کی سند منظور نہیں ہے تو ان کو داخلہ دے دیا جاتا ہے اور بعد میں اس مدرسے کی سند منظور کر لی جاتی ہے جو ڈیو پروسیس ہے اس کے مطابق. تو اب تو جتنے بڑے مدارس ہیں ان کے اسناد منظور ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ عام طور پر دینی مدارس کی اسناد 12 کے برابر تسلیم کی گئی ہیں اور وہ جو سرکاری ملحقہ مدارس ہیں وہاں بھی، اور جو آزاد مدارس ہیں اور زیادہ مدارس تو وہی ہیں، تو وہاں کے فارغین کو بھی 12 کے برابر ان کی سند کو تسلیم کر کے گریجویشن میں ان کو ایڈمیشن مل رہا ہے. اگر اس کے باوجود کہیں پر ان کی سند منظور نہیں ہے تو وہ جدوجہد کر کے کوشش کر کے اپنی اسناد کو منظور کرا سکتے ہیں یا ان مدارس میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں آخری درجات میں جہاں کی اسناد منظور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. اور جو برج کورس کا آپ نے ذکر کیا تھا، یہ ان طلبہ کے لیے بہت مفید ہے جو برج کورس کرنے کے بعد، مثال کے طور پر علی گڑھ میں برج کورس ہے، تو برج کورس کرنے کے بعد وہ گریجویشن کے مختلف میدانوں میں، قانون میں اور آرٹس میں اور دوسرے سماجی علوم میں، ان میں وہ داخلے کے مواقع پیدا کرتے ہیں. ہماری یونیورسٹی کی بھی بات میں عرض کروں تو جن مدارس کی اسناد کو 12 کے برابر مان کر گریجویشن میں ایڈمیشن دیا گیا ہے ان کو گریجویشن کے آرٹس میں بھی داخلہ ملتا ہے، سماجی علوم کے سارے موضوعات میں، یعنی سیاسیات، سماجیات، معاشیات، تاریخ اور سوشل ورک اور کیا کہتے ہیں اسلامک اسٹڈیز، ویمن اسٹڈیز. اس کے علاوہ جو زبانوں کے کا جو وہ ہے مرکز ہے، لینگویجز، اس میں اردو، عربی، فارسی، ہندی، ان سب زبانوں میں ان کو داخلے مل رہے ہیں. تو داخلے ملنے کا راستہ کافی وسیع ہو گیا ہے اور جو مضامین ایسے ہیں تو وہ برج کورس کے ذریعے وہاں جا سکتے ہیں. تو یہ میدان میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دشواری اب زیادہ ہے، اب تو جی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس سے استفادہ کرنا ہاں، چاہیے. مطلب آپ نے داخلے کے مسائل کا ذکر کیا، لیکن داخلے کے علاوہ جب یہ بی اے کر لیتے ہیں، ایم اے کر لیتے ہیں، بہت سے لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اور اس کے بعد جب ملازمت کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں ہائی اسکول کی سرٹیفکیٹ کا مسئلہ پھنستا ہے کہ ان طلبہ کے پاس ہائی اسکول کی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتی ہے. اس سلسلے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ دیکھیے، اب تک تو ایسی دشواری نہیں تھی، یہ برائے نام تھی. جی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مدارس کی سند کی بنیاد پر گریجویشن کیا ہم، اور ان کے پاس ہائی اسکول یا 12 کی جی عصری اسکول کی سند نہیں تھی، ہم، مدرسے کی سند ہی 12ویں کے برابر تھی، اور پھر یونیورسٹی میں انہوں نے گریجویشن کیا، پی جی کیا، پی ایچ ڈی کیا اور نوکری میں ہے، برسر جی ملازمت ہیں. ہم، کتنے حضرات تو ریٹائر بھی ہو چکے جی ہیں. لیکن اب زیادہ دشواریاں آنے لگ گئی ہیں اور وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ کمپٹیشن زیادہ بڑھ گیا ہے. دیکھیے، کمپٹیشن جب زیادہ ہوتا ہے، امیدوار زیادہ ہوتے ہیں، جگہ کم ہوتی ہیں، تو پھر چھان پھٹک زیادہ ہوتی ہے اور شرطیں لگا دی جاتی ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے پیش نظر اب دینی مدارس میں یہ بھی رجحان چل رہا ہے کہ وہ اپنے طلباء کو 10ویں کی اور میٹرک کی سند دلوا دیتے ہیں، کہیں سے امتحان دلواتے ہیں۔ NIOS کے ذریعے بھی جو فاصلاتی نظام تعلیم ہے 10ویں کے امتحان کا، اس سے بھی دلوایا جی جا رہا ہے اور 12ویں کا بھی دلوا رہے ہیں۔ تو میں بھی اس کو بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ طلباء خود سے، اور دینی مدارس میں اس کی ہمت افزائی اب کی بھی جا رہی ہے، اور اس کاغذ کی ضرورت زندگی کے دوسرے میدانوں میں بھی پیش آ رہی ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ 10ویں کی سند بھی حاصل کر لیں، NIOS کے ذریعے امتحان دیں۔ وہ گورنمنٹ کا منظور شدہ ادارہ ہے اور بہت آسان ہے، اس میں 5 6 8 9 مرتبہ بھی امتحان دے کر کے اپنے 10ویں کی سند کو حاصل کر سکتے ہیں، اور مضامین کے انتخاب کی بھی آسانی ہوتی ہے اور امتحان دینے کی بھی سہولت ہوتی ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی مضمون دیں یا 2 دیں یا 3 دیں، اس طرح وہ 4 5 مضامین میں دینا ہوتا ہے، وہ دے کر کے پاس ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ 10ویں کی بھی حاصل کر لیں سند، اور 12ویں کی بھی سند حاصل کر لیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ مایوس نہ ہو، اور نوکری میں ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے ابھی کہ جب تک کہ 10ویں یا 12ویں نہ ہو اس وقت تک کہ ان کی نوکری قابل قبول نہیں ہوگی، ایسی شرط میرے علم میں ابھی نہیں ہے۔ مولانا ایک چیز اور آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ یونیورسٹی کا ماحول، وہاں ایک طرف تو تدریس کا نظام ہوتا ہے جس سے طلبہ فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرا وہاں جو لائبریریز کا نظام ہوتا ہے، اسٹڈی ہال ہیں، ان کے جو کلچرل پروگرام ہیں، اور اس طرح کی ان کے جو ڈیبیٹ وغیرہ کی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں سے ہمارے مدارس کے طلبہ کس طرح جڑ سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں یا جامعہ ملیہ اسلامیہ سے بھی میرا تعلق رہا ہے، میری تعلیم وہاں بھی ہوئی ہے، وہاں کی بات کروں تو دینی مدارس کے فاضلین یہاں آنے کے بعد ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ان چیزوں میں۔ یہاں آنے کے بعد ان کو کئی طرح کے مواقع ملتے ہیں۔ ایک موقع یہ ملتا ہے کہ دوسرے مضامین کے میدانوں میں کیا کام ہو رہے ہیں ان سے ان کو واقفیت ہوتی ہے۔ جی ان کے سیمینارز ہوتے رہتے ہیں، پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، ان طلبا سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے، مختلف میدانوں میں وہ بیٹھتے ہیں ایک ساتھ۔ تو ان کو عصری مضامین میں، چاہے وہ ایک ہی مضمون خود تعلیم حاصل کر رہے ہوں، لیکن دوسرے مضامین کی تعلیم، معلومات ان کو خود بخود ملتی رہتی ہے، اور بڑے بڑے ان میدانوں کے، ان مضامین کے ماہرین یونیورسٹی میں سیمیناروں کے اندر یا لیکچر دینے کے لیے آتے رہتے ہیں، تو ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرا، جیسے آپ نے کہا کہ یہاں بہت بڑی بڑی لائبریری ہوتی ہے، اس کا پورا نظام ہوتا ہے کہ اس سے استفادہ کریں، رات رات بھر لائبریریز کھلی ہوتی ہیں، ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور کلچرل پروگرام تو ہوتے ہیں، کلچرل پروگرام اپنی پسند کے، ان میں ان کی شمولیت ہوتی ہے۔ اسپورٹس کے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں بھی وہ شامل ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے ڈیبیٹس، کوئز اور کمپٹیٹیو مختلف قسم کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، ان میں ان کی شرکت ہوتی رہتی ہے، ان میں شریک ہونا چاہیے۔ اس سے ان کی لینگویج اسکل بھی بڑھتی ہے، ڈیبیٹنگ پاور بھی ان کو بڑھتی ہے، تھنکنگ پاور بھی ان کی بڑھتی ہے، اور ان کو پریزنٹیشن اسکل بھی زیادہ اچھا آتا ہے کہ کس طرح اپنی بات کو مؤثر انداز سے رکھ سکے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ دینی مدارس کے فارغین اس ماحول میں اچھا سیکھ رہے ہیں اور اچھا آگے بڑھ رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس کی ہمت افزائی کی جائے، ان کو جوڑا جائے۔ میں یہاں پر ایک مشورہ دینا چاہوں گا، اور یہ چونکہ عملی طور پر میں یونیورسٹی میں ہوں تو بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ دینی مدارس کے جو فارغین اور فاضلین عصری تعلیم کے لیے آتے ہیں، بہتر یہ ہوگا، بلکہ ضروری یہ ہوگا کہ جس مدرسے کے فارغین آتے ہیں، وہ مدرسے والے سالانہ یا 2 3 سالوں پر ان فارغین کو بلائیں اور ایک پروگرام کریں۔ اس سے وہ مدرسے سے نہ صرف جڑے رہیں گے، بلکہ جو تعلیم وہاں سے حاصل کر کے آئے ہیں، اس تعلیم سے کی قدر و قیمت ان کی نظر میں، ان کی عملی زندگی میں اور بڑھتی رہے گی، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان کو عملی زندگی میں یہاں کیا دشواری پیش آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے مربیان سے، جن سے دینی مدارس میں تعلیم حاصل کی تھی، ان سے وہ مشورے حاصل کر سکیں گے، رہنمائی حاصل کر سکیں گے، اور یہ جو گیپ پیدا ہو جا رہا ہے، گیپ نہیں پیدا ہوگا۔ ان طلباء کو بھی تقویت ملے گی کہ وہ عصری اداروں میں رہ کر اپنی دینی تعلیم اور دینی پیغام سے جڑ کر رہے ہیں۔ تو دینی مدارس کے ذمہ داران اگر اس کی ہمت افزائی کریں اور اپنے فارغین کو بلائیں اور ان کو جوڑیں، ان سے باتیں کریں، تو زیادہ ان کا رول بڑا ہوگا اور ان کی تاثیر بڑھے گی۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام کیریئر گائیڈنس، جو خالص مدرسے کے طلبہ کے لیے، مدرسے کے فارغین کے لیے ایک پوری سیریز ہے صفا آن لائن کی طرف سے، اور ہم وقفے وقفے سے مختلف میدانوں کی نشاندہی کریں گے، ان میدانوں سے متعلق ایکسپرٹ سے بات کریں گے، اور طلبہ کے لیے نئی راہیں کھولنے کا کام کریں گے۔ تو طلبہ سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ ہمارے اس سلسلے کو دیکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔